दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ी सी जिंदगी है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, मैं हकीम उमर फारूक साहिवाल से आज मैं आपको शिंगरफ के बारे में बताऊंगा, जिसको अरबी में जंजफर कहते हैं और इंग्लिश में इसको गनेफार कहते हैं, इसको गनेबार कहते हैं। और इसका मजाज जो है इंतहाई गर्म खुश्क है, इंतहाई गर्म, और इंतहा के भी ऊपर दर्जा तक ये गर्म खुश्क है इसका मजाज। और ये मकवी मकवी कलब, मकवी जिस्म के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आज के दौर में इसको खाना मैं मुज़र कहूँगा, इसको खाना मैं नुकसानदेह कहूँगा। ये मेरी ज़ाती राय है। वो क्यों कि इसलिए कि पहले आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले और आज से 50 साल पहले भी पीछे चले जाएं तो लोग अंदरूनी तौर पर मजबूत होते थे, अंदरूनी तौर पर लोग तगड़े होते थे, जिनको मुश्तजनी का नहीं पता होता था, अपना मादा हाथ मार के निकालने का नहीं पता होता था, और ऐसे बुरे ख्यालात, बुरी बातें, बुरे कामों का पता ही नहीं था उनको। तो वो अंदरूनी तौर पर ग्रोथ थे, उनकी ग्रोथ होती थी और अंदरूनी तौर पर तगड़े थे। ना उनका मिजाज ज़्यादा गर्म होता था, ना ज़्यादा गर्म ठंडा होता था। वो मोतदल मिजाज के बंदे थे। तो उनमें अगर किसी को शहावत की कमी होती थी तो उसको 2-4 खुराकें देकर उसकी शहावत बहाल की जाती थी। तब ये शिंगरफ है। आजकल के जो लोग हैं, और आप पूछेंगे कि मैं आजकल के बच्चों को आजकल के लोगों को क्यों मना कर रहा हूँ, वो इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि 12-13 साल की उम्र होती है हमारे दौर के बच्चे गलत सोसाइटी की वजह से, गलत सोहबत की वजह से अपना मादा मनविया बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। और इतना मादा मनविया निकालते हैं, मुझे 20 साल हो गए हिकमत का काम करते हुए, 19-20 साल। मेरे पास जो नौजवान आते हैं वो कम से कम भी वो मुश्तजनी का जो हाथ मार के मनी निकालते हैं, एक दिन में 5-5 दफ़ा, 8-8 दफ़ा भी करने वाले मुझे मिले हैं। और मुझे उन्होंने बताया, और 3 साल उनकी, 4 साल उनकी ये टाइमिंग रही है। 4 साल लगातार उन्होंने ये मनी अपनी निकाली, दिन में 2-2, 4-3 बार। वो अंदरूनी तौर पर खोखले हो गए, अंदरूनी तौर पर उनकी ग्रोथ नहीं हुई, और उनके मसाने में इंतहा से ज़्यादा गर्मी, उनके गुर्दे में इंतहा से ज़्यादा गर्मी, उनके जिगर में इंतहा से ज़्यादा गर्मी, और अंदर लर्जा, राशा और कमज़ोरी हो जाती उनमें। अगर ऐसे मरीज को ये शिंगरफ दे दिया जाए, शिंगरफ पहले ही बड़ा गर्म, इंतहा दर्जे का गर्म खुश्क है, और ऐसे मरीज को अगर ये शिंगरफ दे दिया जाए, चाहे एक खुराक चाहे कुछ खुराकें दे दी जाएं, तो उसका जरियान और ज़्यादा चल पड़ेगा, उसके मसाने से लिक्विड लेसदार और निकलेगा, गुर्दा उसका और ज़्यादा भी, पहले ही कमज़ोर है, ऊपर से ज़्यादा हीट दे दी, क्या होगा, उसका हड्डी का रोगन भी बाहर निकलना शुरू कर देगा, और उसके जिगर को नुकसान दे जाएगा, उसका मैदा हीट अप हो जाएगा, हत्ता कि मौत की शिकायत भी हो सकती है, मौत के मुंह में बंदा भी जा सकता है। तो इसलिए मैं शिंगरफ को आज के दौर में मैं मुज़र कहता हूँ, मैं इसको कातिल कहता हूँ, और देना ना खाना ना बनाना, ये मैं आज अपने जितने मेरे अहबाब हैं जो सीखने वाले हैं, जो मेरे यानी कि मेरे से लेते हैं इल्म वगैरह, मुझसे लिखते हैं नुस्खे, जितने भाई हैं, मैं उनको मना करता हूँ, ना बनाना, ना खाना, ना देना। ये इसका मजाज बताया हूँ आपको। ठीक है, ये जिस्म को फुरबा करता है, जिस्म को ताकत देता है, जिस्म में लाता है, लेकिन एक चावल इसकी खुराक है। जिसकी एक चावल खुराक हो वो कितना हीट अप होगा, कितनी उसकी पावर होगी, कितना। तो मेरे भाई और दोस्तों, नौजवान भी सुन लें, कहीं से भी दवाई लें, किसी भी हकीम से दवाई लें, तो उससे पहले कन्फर्म कर लें कि इसमें शिंगरफ तो नहीं है, इसमें तांबा तो नहीं है, इसमें कोई कुचला तो नहीं है, इसमें कोई पारा, कोई मुज़र चीज़ तो नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, वो आपकी सेहत के लिए ठीक है। आजकल के जो नौजवान हैं, जितने नौजवान हैं, मैं सबको ही कहूँगा, जितने नौजवान हैं उनको मोतदल दवाई की ज़रूरत है। ना ज़्यादा ठंडी दवाई की ज़रूरत है, ना ज़्यादा गर्म दवाई की ज़रूरत है।
اور حکمت کا مزاج بھی، یہ سنت بھی یہی ہے کہ اگر ٹھنڈی چیز کھاؤ تو گرم کھاؤ بعد میں، اگر گرم کھاؤ تو بعد میں ٹھنڈی چیز کھاؤ۔ اور اللہ کا کائنات میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان کو بھی ایک اللہ نے ایک ترتیب کے ساتھ بنایا۔ جیسے انڈا لے لو، اللہ کا اصول بھی یہی ہے، انڈا لے لو، اس میں زردی انتہائی گرم اور سفیدی انتہائی ٹھنڈی، یعنی کہ جتنا گرم اتنا ٹھنڈا۔ یہی حکمت کا مزاج ہے، جتنی دوائی آپ نے گرم ڈالی ہے اتنی آپ نے ٹھنڈی جڑی بوٹیاں ڈالی ہیں، اور اس کا جز ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے بناتے بناتے 60 جڑی بوٹیاں، 100 جڑی بوٹی، 30 جڑی بوٹیاں، وہ ایک جا کے جز بنے، جتنی ٹھنڈی اتنی گرم، وہ ایک جز بنے، وہ ہر مزاج پہ دوائی فٹ بیٹھے گی اور ہر مزاج کو دوائی موافق بیٹھے گی۔ اور چاہے وہ گرم مزاج کا بندہ، چاہے وہ ٹھنڈا مزاج کا بندہ، اس کے اندر قوت با، خمار، جوشیلا پن، ان کی آنکھوں میں، چہرے میں چمک، وہ الحمدللہ اس کے اندر پیدا ہوگی۔ میرا 40 دن والا کورس اسی وجہ سے زیادہ کامیاب ہے الحمدللہ، پورے پاکستان، پوری دنیا میں جاتا ہے، اور جو بندہ بھی لیتا ہے الحمدللہ اس سے مجھے شکایت کبھی نہیں آئی کہ میری شہوت نہیں ودی، میرے اندرونی طور پر میں سٹرونگ نہیں ہوا، میں اندرونی طور پر تگڑا، میرا کوئی بھی نقصہ لے لیں، میں نے 300 کے قریب نقصے بتا دیے یوٹیوب پر چینل پر، میرا کوئی بھی نقصہ آپ دیکھ لیں، جتنی چیزیں میں نے ٹھنڈی ڈالی ہوں گی اتنی چیزیں میرے بھائی اور دوستوں گرم ہوں گی، وہ ایک مزاج، ایک طاقت بنتی ہے۔ اور اگر آپ زیادہ ٹھنڈی مریض کو دے دیں گے دوائی تو اس سے اس کا جگر سکڑنا شروع ہو جائے گا، اس کی شہوت جو ہے کم ہو جائے۔ اگر زیادہ گرم چیز دے دو گے تو پھر اس کا مثانہ، پہلے اس میں گرمی ہے اور مثانہ اس کا گرمی کھورا ہو کے زیادہ بہنا شروع کر دے گا، اور اس کا گردہ زیادہ لیکوڈ اور جریان اس کو زیادہ ہو جائے گا، اور اس کو بھوک لگنا کم ہو جائے گی، اور اس کو چڑچڑاپن آ جائے گا۔ تو اس لیے میرا بھائی کوئی بھی دوائی بنائے، حکیم حضرات سے میں کہہ رہا ہوں، معتدل دوائی بنائے، نہ گرم دوائی دیں، اور شنگرب انتہا سے زیادہ گرم، اور ایک چاول کی خوراک، اور ان کے معدے پہلے ہی آج کل کے بچوں کے کم، جگر پورا کام نہیں کرتا، شوار میں پیپسیاں پی پی کے، اور اندرونی طور پر وہ کمزور۔ اگر آپ ان کو شنگرب کھلائیں گے ان کو دل کا دورہ پڑنے کا بھی خطرہ ہے، ان کا جگر بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے، اور ان کا گردہ بھی ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ گردے میں یکدم جا کے جب اتنی ہیٹ جانی ہے تو گردہ فیل ہو جائے۔ ڈیلس آج کل نوجوانوں کو کیوں ڈیلسز ہو رہے ہیں؟ ایسے اڈے پہ بیٹھے حکیم، بسوں میں بیچنے والے حکیم، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دوائی کا جز کیا بن رہا ہے، دوائی یہ بن کر کیا بن، کئی جگہ پہ دوائی ایک سطح ایسی آتی ہے دوائی کی کہ وہاں زہر بھی بن جاتی ہے۔ وہ تو کوئی ماہر حکیم ہوگا تو پھر ہی وہ اس کا حساب لگائے نا، اس کو کیسے میں نے موو کرنا اور کیسے اس کو میں نے صحیح بنانا ہے اس کو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی حکیم سے دوائی لیں، شنگرف نہیں کھانا، تانبا نہیں کھانا، کچلا نہیں کھانا، پارا نہیں کھانا، اور پوچھ کے لیں دوائی۔ اور ایسے اڈے پہ بیٹھے ایسے چلتے پھرتے حکیم سے کبھی دوائی نہ لیں، نہیں تو گردوں کے مریض ہو جاؤ گے، جگر کے مریض ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس باتوں کا احتیاط خود کریں۔ تانبا کھائیں گے تو اپنے جسم میں لرزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ شنگرف کھانے والا تھوڑی سی عمر زیادہ ہے ہلنا شروع کر دیتا ہے، ایسے اس کا ہلے گا وہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان مضر چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور میں حکیم حضرات سے بھی کہوں گا وہ بھی جڑی بوٹی پر انحصار کریں، کوئی کیمیکل نہ ڈالیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ کل کو آپ نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کسی میرے بھائی کو کوئی نسخہ چاہیے، کوئی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، اور ہیپاٹائٹس سی اور قبض اور گردے کی درد اور ریوا اور اپنا خارش کی دوائی میری بالکل فری ہے۔ کسی میرے بھائی کو، میرے دوست کو چاہیے، میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو بندہ شادی سے گھبراتا ہو اور کوئی شادی کے قابل نہ اپنے آپ کو سمجھتا ہو، اندرونی طور پر ویک ہو مشت زنی کی وجہ سے، اور اپنا مادہ منوی چھوٹی عمر میں زیادہ باہر نکال دیا ہو، تو اس کے لیے میرا 40 دن کا کورس ہے۔ 10 دن کی دوائی کی پیکنگ، 40 دن کی وہ، اور بعد میں یہ تلا اور ساتھ 12 کیپسول ہوں گے تاکہ عضو تناسل کی لمبائی مٹائی پوری ہو جائے، اور اس کے بعد ایک مجون کی ڈبی ہوگی تاکہ جتنی اندرونی طور پہ اپنے منی باہر نکالی، اپنا مادہ منویہ زیادہ نکالا، وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر گروتھ کر جائے، تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھ جائے، آپ کی ہمت بڑھ جائے، اور آپ کا جذبہ بڑھ جائے، اور تھکاوٹ نہ ہو۔ اور مستقل ہے یہ کورس، جو میرا 40 دن والا کورس ہے میرے بھائی، وہ مستقل ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کے بعد آپ کو کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شہوت بھی فوراً آئے گی، تناؤ بھی فوراً آئے گا، اور عضو تناسل کی لمبائی موٹائی میں اگر ہاتھ مار مار کر وہ سکڑ گیا ہے، اندر کو چلا گیا ہے، لمبائی موٹائی میں فرق پڑ گیا ہے، تو 40 دن کا یہ تلا، یعنی کہ 12 دن کا، 40 دن کے کورس کے بعد 12 دن کا یہ تلا ہے، اور اس کے ساتھ میرا بھائی کیپسول ہوں گے 12، اور 12 دن کے اندر اندر آپ کو واضح
آپ کے عضو تناسل میں لمبائی اور موٹائی میں فرق فیل ہوگا، اور بعد میں مجون کی ڈبی ہوگی اس طرح کی، یہ دیکھیں اس طرح کی مجون کی ڈبی ہے، کافی دیر چلے گی اور آہستہ آہستہ آپ کی قوت مدافعت بحال ہو جائے گی۔ جو آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے آپ کو رسوا کیا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ختم کیا ہے، تو وہ آپ کی دوبارہ بحال ہو جائیں گی۔ اور جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بندے کی گروتھ ہو جاتی ہے، یہ 40 دن کا کورس اور یہ مجون کی ڈبی کے بعد آپ کی گروتھ اندرونی طور پر ہو جائے گی۔ آپ کا قطرہ رک جائے گا، آپ کا مثانہ ڈھیلا ہوا ٹائٹ ہو جائے گا، آپ کا گردہ جو لیک کرتا وہ ٹھیک ہو جائے گا، بار بار پیشاب آنا، سردی لگے تب پیشاب زیادہ آنا، گرمی لگے پیشاب تب زیادہ آنا، اور اگر کوئی کام کر لے تو تھکاوٹ ہو جانا، پڑھنے کو دل نہ کرنا، کام کرنے کو دل نہ کرنا، نیند نہ آنا، بے خوابی ہونا، جسم میں ٹینشن، بوجھل، پریشانی ہمیشہ کے لیے آ جانا۔ جو مشتزنی کرتے ہیں، جو بچے اپنی منی چھوٹی عمر میں، کیونکہ ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، ان کے اس ٹائم 12 13 سال 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں بندے کے انگ بن رہے ہوتے ہیں، گردہ، مثانہ، جگر، اندرونی رگیں، سب کی بندے کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ مادہ منی ہے جس کو ہم منی کہتے ہیں، یہی قوت مدافعت ہے، یہی قوت با ہے جو آپ کے اندر بنتی ہے اور آپ سٹرونگ ہوتے ہو۔ اور جس بندے نے اپنی ریکوری سارا باہر نکال دیا، اپنی گروتھ ہی نہ ہونے دی، تو میرے بھائی اس کی زندگی بعد میں کیسے گزرنی ہے؟ ٹینشن میں گزرے گی، بوجھل پن میں گزرے گی، اور چڑچڑا پن ہو جائے گا، کسی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، اور چہرے پہ رونق نہیں، آنکھوں میں رونق نہیں، جسم میں رونق نہیں، بے روب چہرہ، بے روب جسم۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان ساری چیزوں کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ 40 دن کا جو میں کورس بنایا میں نے، اور انتہائی مجرب میں نے پہلے بتایا، جتنی چیزیں گرم اتنی ٹھنڈی، جتنی ہر مزاج، گرم مزاج ہے اس کو بھی فائدہ دے گا، ٹھنڈا مزاج ہے اس کو بھی فائدہ دے گا، اور جسم میں پہلے دن سے، یہ 10 دن کا پیکٹ ہوتا ہے میرا، اور پہلے دن سے آپ کو جسم میں طاقت فیل ہونا شروع ہو جائے گی، جسم میں فربہ کم شروع ہو جائے گا، اور جسم میں آپ اپنے اندر گروتھ کرو گے، آپ دیکھو گے جسم میں آپ کے طاقت آ رہی پہلے دن سے۔ یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کیا کھایا، کیا، ایسے نہیں ہوگا۔ پہلے دن سے آپ جب کھاؤ گے، پہلی خوراک لو گے، تو آپ کو جسم میں، اپنے عضو تناسل میں، اپنے پورے جسم میں خمار آنا شروع ہو جائے گا، ایک طاقت فیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلے 10 دن کی دوائی تھوڑی سی نارمل ہوتی ہے، پھر اگلے 10 دن کی دوائی تھوڑی سی تیز اس سے ہو جاتی ہے، پھر اس سے اگلے 10 دن کی دوائی اور تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے، پھر اس سے اگلے 10 دن کی دوائی اور تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے۔ آپ بالکل کلیئر، شادی چاہے 1 کر لیں چاہے 2 کر لیں، آپ بالکل کلیئر ہو، آپ کی شہوت پوری، اور آدھا گھنٹہ سے پونا گھنٹہ آپ کی شہوت سیٹ ہو جائے گی۔ تو جو کورس کرتے ہیں مریض، ان کو میں ہفتے میں 3 یا 4 دفعہ ہم بستری کی اجازت دوں گا، وہ جیسے مرضی کریں اور خوراک اچھی رکھیں، اور اندرونی طور پر وہ تگڑے رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 3 بار، نہیں تو 2 دفعہ ہی کریں ہفتے میں، اور دن میں کئی دفعہ، کئی بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کورس کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ ہم بستری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اتنا مادہ اندر پیدا نہیں ہوتا جتنا پھر باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ چلیں، آپ ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کا آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ آپ کی ٹائمنگ سیٹ ہو جائے گی۔ آپ کو کوئی ایسی دوائی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کی ٹائمنگ زیادہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے، یہ سیٹ ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، پھر 10 دن کی 40 دن کی یہ ہوگی کہ آپ کلیئر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا عضو تناسل آ گیا، اس کی لمبائی میں پہلے بتایا، لمبائی موٹائی میں فرق ہے، یہ شہوت فوراً نہیں آتی۔ یہ عضو تناسل کی جو رگیں بند ہوتی ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، جب بندے کا خود دل کرتا ہے کہ میں ہم بستری کروں، تو تب عضو تناسل میں تناؤ ہی نہیں آتا، بندہ شرمسار ہوتا ہے، بندہ بوجھل ہوتا ہے اور منہ چھپاتا ہے اوروں سے۔ کیا ہوتا ہے کہ اس کو انتشار ہی نہیں ہو رہا، اس کا عضو تناسل میں تناؤ نہیں آ رہا۔ یہ بند رگیں ہونے کی وجہ سے، صحت ٹھیک، جسم ٹھیک، ہر چیز ٹھیک، وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو شہوت نہیں آ رہی، تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور جب کبھی ویسے لیٹا ہوا سویا ہوا ہے، جب ویسے لیٹا ہوا تب شہوت آئی ہوتی ہے، جب اس کو ضرورت ہے کہ میں اب ہم بستری کروں تب اس کو شہوت ہی نہیں آتی، اور جب اس کو ضرورت نہیں ہے، ویسے لیٹا ہوا ہے، تو شہوت آئی ہوتی ہے، کبھی آ گئی کبھی چل گئی۔ تو یہ عضو تناسل کی رگیں بند ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ 40 دن کا کورس کیا، آپ کو شہوت آنا شروع ہوگی، سب کچھ شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ کی رگیں باندھے ہیں، تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں،
जो 40 दिन के कोर्स की अफादियत क्या है ये भी आपको बताऊं, बाद में आपको तिले के बारे में बताता हूं। 40 दिन का जो कोर्स है मेरे भाई, जो उसके साथ मजून है, मजून की गोली आपने बना के लेनी है, वो मजून आपका मनी पैदा करेगा, कुव्वत बा कुव्वत मदाफकत बहुत ज्यादा आपके अंदर पैदा करेगा वो। और जो सुबह वाला कैप्सूल होना है उसने वो जो कुव्वत बा कुव्वत मदाफकत आपकी पैदा हुई है वो आपके अंदर स्टोर करनी है, आपके अंदर उसने जमाव पैदा करना है और आपके गुर्दे को और आपके मसाने को उसने टाइट करना है। जो कतरा बहता है गुर्दे से या मसाने से, मसाना ढीला है बार बार, उससे वो उसने उसको ठीक करना है और गुर्दे को ताकत, दिल को ताकत, वो आपको फीलिंग आएगी जिस्म में, एक ताकत, एक फीलिंग, एक खुमार है, पता चलेगा पहले दिन से। और फिर आपने रात को फिर चने के बराबर मजून की गोली बनानी है और कैप्सूल रात वाला और कैप्सूल होना है। उस कैप्सूल का क्या मतलब होगा, वो कैप्सूल आपके अज़ू तनासर की रगों को अंदरूनी तौर पर खोलेगा और आपको पता चलेगा, फीलिंग आएगी आपको, थोड़ी सी आपको शावत वाली दवाई नहीं होगी, वो आपको जब अज़ू तनासर में आपकी वो रगें गर्म होंगी तो आपको फीलिंग आएगी, शावत आएगी, अज़ू तनासर में तनाव आएगा, आप कहोगे यार वाकई जिस्म में कोई फीलिंग आ रही है। ठीक है, ये पहले 10 दिन की दवाई। इसी तरह थोड़ी सी फिर हैवी करके अगले 10 दिन की दवाई, फिर थोड़ी सी हैवी करके अगले 10 दिन की दवाई, फिर थोड़ी सी हैवी करके अगले 10 दिन की दवाई। ये 40 दिन का आपका कोर्स हो गया पूरा। ये अंदरूनी तौर पर आपकी रगें बंद हुई और वो रात वाले कैप्सूल में अज़ू तनासुल को ठीक किया अंदरूनी तौर पर। और अगर ब्रौनी तौर पर कई दफा हाथ मार मार के और रगें मर जाती हैं, रगें उभर आती हैं, और कुछ मर जाती हैं कुछ उभर आती हैं, और कोई इधर को चला गया या ढीलापन या उधर को चला जाता है, एक साढ़े पे हो जाता है, उसके लिए फिर मेरा भाई ये तिला होता है। ये आपने 5-6 दिन के अंदर ठीक हो, ये लेकिन मैं 12 दिन का देता हूँ। इसके साथ 12 कैप्सूल होते हैं। ये आपने कैप्सूल एक खाना होता है, अज़ू तनासर के ऊपर कतरा आगे वाला हिस्सा छोड़ देना और पीछे पेशाब वाली नाली छोड़ देनी है आपने, ऊपर कतरा डालकर अच्छी तरह इसकी मालिश करनी, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट आपने शाम करनी है। और आप 3-4-5 दिन के अंदर अंदर आपने अज़ू तनासर में एक वाज़िया फर्क फील करोगे, लंबाई में भी मोटाई में भी। ठीक हो गया और आप हो गए क्लियर, यानी कि इससे फिर आपको फौरन शावत आएगी, फौरन जब आपका दिल करेगा फौरन आपको शावत आएगी। उसके बाद जो मजून की डिब्बी मैंने आपको बताई थी, ये इस तरह की मजून की डिब्बी जो पूरी होनी है, उसका खाने का मकसद ये है कि आपने अपनी छोटी उम्र में जितना मादा अपना बहुत जल्दी जल्दी दिन में 3-3 दफा 4-4 दफा बाहर निकाला और अपने आप को खराब किया और अपनी अंदरूनी तौर पर अपनी ग्रोथ नहीं होने दी और अंदरूनी तौर पर अपने आप को कमजोर कर लिया, तो उसके लिए फिर ये आस्ता आस्ता आपके अंदर इतनी कुव्वत बा पैदा करेगा। आपके जो खुलिये खाली हो गए अंदरूनी तौर पे, आपके अंग के जो खुलिये खाली अंदरूनी तौर पर जो अब खोखले हो गए, हड्डी का रोगन निकल गया, पट्ठों का रोगन निकल गया और खुश्क हो गए, तो इन्हें क्या करना है, आस्ता आस्ता आपके अंदर वो ग्रोथ कर देनी है आपकी। और ग्रोथ का ये काफ़ी देर चलेगा, ये काफ़ी देर आपका बाद में चलना है, ग्रोथ हो जानी है और इंशाल्लाह फिर पूरी ज़िंदगी आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है मोतदल दवाई और मुस्तकिल दवाई। मोतदल और मुस्तकिल, शिंगरफ की बात हो रही थी, बात किधर को निकल गई। और शिंगरफ जो है ये बंदे पहले ही हीट अप हैं, पहले ही मसाने में गर्मी बहुत, मैदे में गर्मी बहुत, जिगरे में गर्मी बहुत और गुर्दे में गर्मी बहुत। ये शिंगरफ ऊपर से और ज्यादा इंतहाई गर्म, ये खा के मेरा भाई बंदा और ज्यादा वीक होना शुरू हो जाता है और ज्यादा गर्मी हो जाती बंदे को। अल्लाह माफ करे, कई दफा तो ऐसे बंदे को मौत भी लाहक हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई। शिंगरफ तांबे का इस्तेमाल ना करें किसी ऐसे, ये बनता तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, अक्सर हकीम हज़रात पैसा कमाने के लिए इसको बनाते हैं, लेकिन मेरे भाई वो ज्यादती करते हैं, वो बंदे भी अपने साथ ज्यादती करते हैं जो ऐसे शिंगरफ खा लेते हैं। तो ये तो था जब पुराने जमाने के 100 साल पहले के बंदे थे, उनकी उम्र 60-70 साल चले गई, वो अंदरूनी तौर पर उनकी गर्मी नहीं थी उनके अंदर और ज्यादा जिस्म ठंडा नहीं था, तो एक आधी खुराक लेकर अपनी कुव्वत बा को थोड़ा सा बढ़ा लेते थे, समझ नहीं आई। लेकिन इस दौर के नौजवानों को मैं ये तजवीज़ नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल उनको नहीं करूंगा कि शिंगरफ इस्तेमाल करें या तांबा इस्तेमाल करें। और प्योर जड़ी बूटी की दवाई है, ये मैंने 40 दिन का कोर्स बताया, ये प्योर जड़ी बूटी का, इसमें कोई मुज़र चीज़ नहीं, इसमें कोई मुज़र ऐसा चीज़ नहीं जिसमें नुकसान दे, और ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, जितनी चीज़ें गर्म इसमें उतनी चीज़ें ठंडी। मोतदल आपके जिस्म को आस्ता 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 ऊपर लेके आएंगी और मुस्तकिल
جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بندے کی گروتھ ہوتی ہے نا، ماں کا دودھ کتنے سال چلتا ہے؟ 40 سال تک کہتے ہیں چلتا ہے. جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ بندے کی گروتھ ہوتی ہے، ایسے آپ کی اندرونی طور پر گروتھ ہو جائے گی. تو میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی بھائی کو یہ 40 دن کا کورس چاہیے، یہ 40 دن کی دوائی چاہیے، میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے یہ کورس منگوانا ہو، وہ شادی کے قابل نہ سمجھتا ہو، اس کو شہوت نہ آتی ہو اور جسم بھی کمزور ہو گیا ہو، تو وہ اپنا ایڈریس مجھے سینڈ کرے اور 2 دن کے اندر TCS کے ذریعے، لیپرڈ کے ذریعے یا پوسٹ آفس کے ذریعے 2 دن کے اندر اندر آپ کو دوائی مل جائے گی. تو اگر کسی میرے بھائی نے جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی کو نسخے کے بارے میں پوچھنا یا کوئی نسخہ لینا ہو، پھر بھی میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے. اور میرے بھائی میری ہیپاٹائٹس C، کالا جرکان یعنی کہ، اور قبض کی دوائی اور گردے کی دوائی، جن کو ڈیلسز ہو رہے ہیں ان کی بھی دوائی 2.5 مہینے کے بعد ان کے ڈیلسز ہٹ جائیں گے. اور ری وا کی دوائی اور قبض کی دوائی اور خارش کی دوائی، یہ میرا بھائی میری دوائی بالکل فری ہے، 1 روپیہ نہیں ہے اس دوائی کا، بالکل فری. کسی میرے بھائی بہن کو قبض کی دوائی، ہیپاٹائٹس C 2 مہینے کا کورس ہوتا ہے اس کی دوائی، یا ڈیلسیز ہو رہے اس کی دوائی چاہیے ہو، تو میرا کال اور واٹس ایپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. 2 دن کے اندر اندر یہ دوائی فری آپ کے گھر پہنچ جائے گی. 2 دن کے اندر اندر TCS کے لیپرڈ کے ذریعے یہ دوائی آپ کے گھر فری پہنچ جائے گی. اور اگر کسی نے یہ 40 دن والا کورس لینا ہو اور وہ بھی مجھے کال اور واٹس ایپ کرے، اس کی دوائی بھی اس کے گھر 2 دن کے اندر اندر پہنچ جائے گی. تو میرا بھائی اور دوستو، میرا چینل حافظ حکیم عمر فاروق آپ YouTube پر لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں. اور فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر بھی آپ مجھے فالو کریں اور لائک کریں، شیئر کریں. میرے بھائی اور دوستو، نماز کی پابندی ہو، اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں، سنت کے مطابق زندگی ہو، اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. نماز کی پابندی ہو. فرمایا بہترین مسلمان وہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا بول اچھا ہے، جس کے رہن سہن، اور بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں اچھا ہے. اگر کسی کی دینداری چیک کرنی ہو، کسی کی دینداری دیکھنی ہو، تو اس کا دیکھو اس کے گھر، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے. اگر اس کا اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھا ہے تو پھر اس کا اخلاق پوری دنیا سے کے ساتھ اچھا ہے. تو نبی پاک نے بہترین مسلم میری فرمایا میری امت میں وہ شخص نہیں ہے جو میرے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور میرے بڑوں پر رحم نہ کرے. اور میرے بھائی اور دوستو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 50 سال 70 سال کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی. چاہے ہم اللہ کی نافرمانی میں گزار لیں، چاہے اللہ کی فرما برداری میں گزار لیں. تو میرے بھائی اور دوستو، جب یہ زندگی گزر ہی جانی ہے، ختم ہی ہو جانی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا تم ایسے ہو جاؤ گے، ایک وقت آئے گا تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، جیسے تمہارا وجود تھا ہی نہیں. سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ایک وقت آئے گا میری ہڈیوں کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے. یہ میری ہڈیوں کے نشان بھی ختم ہو، میرا نام لینے والا، مجھے جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو وہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے. تو میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں اللہ کے احکامات ہم تو سعادت ہے ہمیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہمارے پیچھے تو بہت بڑا سہارا ہے. اور پہلی امتیں تھی، وہ ان کا کیا تھا، وہ ان کی گناہ تھا، جو گندگی لگ جاتی تھی اتنا حصہ کاٹنا پڑتا تھا. تو جتنے گناہ کر لیں، فرمایا اس امت میں جتنا کوئی گناہ کر لے، بڑا ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، اللہ فرماتے میں سارے اس کے معاف کر دوں گا. اور بعد میں اچھے عمل کرنا شروع کر دے تو فرمایا میں اس کے جتنے پچھلے گناہ تھے سب کو نیکی میں تبدیل کر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرمایا یا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمایا یا داؤد، اے داؤد جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا. داؤد علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو ہوتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا یا داؤد جاؤ انہیں کہہ دو کہ تمہارا بڑے سے بڑا بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم توبہ کر لو میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا. پھر داؤد علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، پھر کہنا یا داؤد تو ہی بتا جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہو.
میرے بھائی اور دوستو، ہم اس امت میں ہیں، بہترین مسلم اللہ نے فرمایا ہمیں، تم خیرہ، تم خیر والی بہترین امت ہو، جو لوگوں کو میری طرف بلاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو اور مجھ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہم میرے بھائی اور دوستو تو اپنے امت ہونے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی قدر کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، چہرے پہ داڑھی سجائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے، وہاں سنت ہے جو قبر میں جائے گی۔ جب آپ کا چہرے دیکھیں گے، اپنا فرشتے دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ ہی دیکھیں گے، تو چہرہ سنت کے مطابق نہ ہوا تو بتائیں ہم اگلے سوالوں کے جواب دے سکیں گے؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پتہ چل دے، آپ چلتے جا رہے ہو تو پتہ چلے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے، وہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں، ڈھنگ میں اپنے آپ کو ڈھالو تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، اور توبہ کریں، جتنی پچھلی زندگی گزر گئی، ان آنکھوں نے غلط دیکھا، ان کانوں نے غلط سنا، یہ زبان غلط بکی ہے، یہ دل و دماغ نے کسی کے خلاف تخریب کاری کی، جھوٹ بولا اور کسی کے خلاف کوئی تدبیر اختیار کی، اس پر توبہ کریں۔ یا اللہ جتنی پچھلی زندگی گزر گئی، جتنے تیری نافرمانی ہو گئی، یا اللہ میری توبہ، اور آگے سے اچھے عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگ۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت، سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرچ ہوئی کہ ان لہٰذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔